Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का, और आज का मौजूए गुफ्तगू भी वही है कि जिंदगी और मौत का इस्लामी तस्वुर आखिर है क्या। मोहतरम मुफ्ती नासिर साहब से बातचीत हुई थी और जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी बातचीत के दरमियान या जवाबात में ये बात भी मेंशन की थी, बट इस बात पे लोगों ने एतराज किया है और ठोस दलाइल मांगे हैं कि जब मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब से ये सवाल किया गया कि कुरान या हदीस कहाँ लिखा हुआ है, तो उन्होंने शायद किसी अजीब सी किताब का हवाला दिया, तो थोड़ा सा वो बता दें बिल्कुल, लेकिन इन शॉर्ट, ताकि हम आगे चलें। और मेडिकली भी कहीं से भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है, या ये कि कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एक औरत को 4 साल तक प्रेगनेंसी रह सकती है, वो भी जिंदा बच्चे के साथ। मुझे तो सर कहीं से दलाइल नहीं मिली, बल्कि जिनसे भी मालूमात करी उन्होंने 10 सवाल कर दिए। ये कैसे पॉसिबल है? 4 साल में बच्चा कितना बड़ा हो जाएगा मादर शिकम में या शिकम मादर में, और क्या उसका मतलब कहाँ से रास्ता होगा, दिस एंड दैट। तो इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें सर शॉर्टली, और फिर हम आगे चलते हैं। शुक्रिया। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, आज हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि मजहब इस्लाम वालों से बात करो तो वो भी यही बात करते हैं, और डिफरेंट रिलीजन जो है काफी, अगर और मज़ाहिब से भी बात करेंगे तो सब लोग किसी न किसी फॉर्म में ये मानते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। यही वर्ड अपने अपने लफ्जों में, अपनी लैंग्वेज जो यूज करते हैं उसमें सभी लोग मानते हैं। जैसे कि हिंदुओं में, सनातनियों में कहा जाता है कि मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि होती है। अब हम उर्दू की बात ले लेते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो आखिर अल्लाह जो कि रब्बुल आलमीन है, वो ये कैसे सेटल करता है, कैसे तय करता है कि किसको तो अशरफुल मखलूक़ात बनाना है और किसको गैर अशरफुल मखलूक़ात, बट मखलूक़ात तो बनाना है सर। अब हम एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि बात आसानी से और सबकी समझ में आ जाए। एक जानवर होता है कुत्ता, जो कि लोग पालते भी हैं, उसको वफादार भी माना जाता है, डॉग, पेट एनिमल ये कहलाता है। आखिर जो कुत्ते की पैदा होते हैं, तो आखिर कुत्ते ही की उसको मतलब जिस्म क्यों दिया जाता है, और ऐसी क्या गलती है उसकी, या ये क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने उस रूह को इंसान ना बनाकर कुत्ता बनाया, बताएं। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں امیر فیصل صاحب، آپ نے سوال تو بڑا جاندار کیا ہے، لیکن اس سوال کے معاملات پر اگر نظر کی جائے یا اس کے جو جزئیات ہیں اس پہ نظر کی جائے تو وہ کافی سارے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اس سوال کا جو انداز ہے وہ ملحدانہ ہے، یعنی کہ ملحد ٹائپ یہ سوال ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے یہ وہ سوال کرتا ہے، جو کریٹر کو نہیں مانتے۔ تو سب سے پہلے تو یا پھر کریٹر کی طرف آ جائیں آپ، تاکہ میں کریٹر کو ثابت کروں، یا پھر آپ اس طرف آ جائیں اگر کریٹر ہے تو پھر وہ کریٹر کی مرضی ہے جس کو جو بنائے۔ آپ کسی پہ اعتراض کر سکتے ہو، والد پہ اعتراض کر سکتے ہو کہ ایک بیٹے کو وہ کوئی اور کام سکھاتا ہے، دوسرے بیٹے کو کوئی اور سکھاتا ہے، ایک بیٹے کو پڑھاتا ہے دوسرے کو نہیں پڑھاتا، تو اس پہ اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ تو میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں۔ تو یا تو پھر کریٹر کو ثابت کرنے پہ آ جائیں کہ بھی کریٹر ہے یا نہیں ہے۔ اگر کریٹر ہے تو پھر اس کا جواز کس طرح کا ہے کہ بھی وہ یہ بناتا ہے یا یہ کیوں نہیں بناتا، اس کی روح اس میں کیوں ڈال دی، اس کی روح اس میں کیوں ڈال دی؟ تو یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ سوال کا جواب کیا دینا ہے، اس سوال کیا کرنا ہے، اور کون سا سوال کرنا ہے، کریٹر کے حوالے سے کرنا ہے یا کہ کریٹر ہے یا نہیں ہے، یا پھر اس حوالے سے کرنا ہے کہ کریٹر نے جو چیز کریٹ کی ہے وہ کیوں کی ہے۔ جب آپ اس حوالے سے سوال کرو گے تو یہ سوال بنے گا بھی نہیں، کیونکہ جب کریٹر نے خود کریٹ کی ہے تو اس کی مرضی جو چاہے کریٹ کرے۔ سمپل سا جواب تو یہ ہے، مزید آپ بتا دیں۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، میں نے اپنی کسی آڈیو میں ایسی بات نہیں کی جس سے آپ کو مجھے سوچ ملحدانہ لگے یا میں نے کریٹر پر کوئی سوال کیے ہوں۔ میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ کریٹر رب العالمین ہے، پورے عالم کا رب ہے، تو آخر ایسا کیوں کہ ایک روح کو اس نے انسان کا جسم عنایت کیا اور ایک روح کو کتے کا، ایک روح کو چینٹی کا، ایک روح کو بچھو کا یا کسی اور چیز کا؟ آخر ایسا وہ کس بنیادوں پر ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور کیا وجوہات ہیں کہ اس نے انسان ہی نہیں بنایا، بچھو بنا دیا، کتا بنا دیا، گدھا بنا دیا، خنزیر بتا دیا؟ آخر کس کرائیٹیریا سے اور اس کی وجوہات کیا مانتا ہے یا کیا وجوہات ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ مسلمانوں کے اکارڈنگ؟ یہ سوال ہے سر، بتائیں، شکریہ۔ اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ہی دے دیا، یسألونک عن الروح، کہ یہ لوگ آپ کے پاس آ کے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی۔ تو نبی پاک کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے۔ تو پہلے ہی اس کا جواب میں مختصراً دے چکا ہوں، شاید آپ کو سمجھ نہیں آیا، میں مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ بھی کریٹر ہے، اس کی چاہے جو مرضی چاہے کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کا اعتراض ایک تابعی بزرگ سے شیطان نے آ کے کیا تھا۔ تو بلکہ ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ ایک نبی سے بھی شیطان نے آ کے سوال کیا کہ بھی ایک شخص ہے، ایک کریٹر ہے، وہ ایک چیز بناتا ہے اور اس کو بڑا خوبصورت بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب خوبصورت سارے معاملات بنا دیتا ہے تو پھر اسی کے ہی معاملات کو وہ خراب کر دیتا ہے۔ تو اب اس چیز کی خرابی ہے یا اس کریٹر کی خرابی ہے؟ تو یہ سوال کیا گیا تھا۔ تو اس بزرگ نے یا پھر اس نبی نے، دونوں روایتوں کو الگ الگ لے لیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھی مجھے لگتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی تو نے کیسے پہچانا؟ شیطان نے کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے، بزرگوں نے فرمایا یا اللہ کے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا بھی اس بنا پر فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو سوال ہے، یہ شیطان ہی کر سکتا ہے، کیونکہ جب ہے ہی وہ رب، ہے ہی وہ کریٹر، تو کریٹر کی اپنی مرضی ہے، جس طرح جس کو چاہے جیسے بنائے، جس کو جہاں بھی رکھے، یہ کریٹر کا معاملہ ہے۔ اگر وہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اوپر میں نے جواب دے دیا کہ روح اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا، وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے جس اعتبار سے چاہے وہ رکھے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا جو مقام ہے اس بندے کا وہ کس جگہ پر ہے، یا اس روح کا کس جگہ پر مقام ہے۔ تو جس کا جس اعتبار سے مقام تھا، یا جس کی جس اعتبار سے کنڈیشن تھی، تخم تھا، حقیقت تھی، اسی اعتبار نے اللہ نے اس کو رکھا۔ تو اب انسانوں کو بنایا اور جنات کو بنایا، اس کا کرائٹیریا ٹوٹل الگ ہے۔ اس کے باقی مخلوقات کے معاملات الگ ہیں۔ انسان اور جنات جس کو اللہ نے مکلف بنایا، یعنی شریعت کا تابع بنایا کہ شریعت کے تحت چلیں گے، اور وہ شریعت کیا ہوگی اس کا ٹوٹل کرائٹیریا الگ ہے۔ یا پھر انسان شریعت کے تابع ہونے کے بعد کیا کیا معاملات رکھے ہیں اس کا ٹوٹل کرائٹیریا الگ ہے۔ یہ سارے سوال الگ ہیں، اور جو آپ نے کیا اس کا میں نے آپ کو مختصراً جواب دے دیا ہے۔ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اصل کتاب کا حوالہ میرے پاس موجود نہیں ہے، باقی یہ جو بزرگ ہے نا، یہ متفقن علیہ تمام کے نزدیک یہ معتبر ہے، اور ایسی بہترین شخصیت ہیں شریف جرجانی۔ اب میں کیا بولوں کہ یہ سوال کرنے والے پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جو شریف سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہیں جانتا، تو پھر مجھے اس کے علم پہ شک ہو رہا ہے کہ بھی یہ سوال کرنے والا یہ کیا سوال کر بیٹھا ہے۔ بہرحال میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا اصل اسکین آپ کو مل جائے گا، ابھی جو حوالہ ہے وہ میں نے بھیج دیا ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، کیونکہ اس وقت جو موضوع ہے وہ مسلمانوں کا نظریہ لینے کا ہے یا مذہب اسلام کیا کہتا ہے سر، اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کتے کی جسم میں روح ڈالا گیا، یعنی کہ کتے کی پیدائش ہوئی۔ اب آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کتے یا زیادہ تعداد میں وہ ہوتے ہیں جو کہ دیسی کتے کہلاتے ہیں، جو کہ سڑک پہ ہی پیدا ہوتے ہیں، سڑک پہ ہی زندگی گزارتے ہیں، اور الٹیمیٹلی سڑک پہ ہی خدا معاف کرے کھجلی زدہ ہو کر یا کسی بھی بیماریوں میں آ کر یا ٹرک کے نیچے گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں۔ القصہ مختصر یہ کہ وہ لوگ سڑک پہ پیدا ہوئے، سڑک پہ پلے، سڑک پہ بڑے، سڑک پہ ہی ان کی کتے جیسی موت کہلاتی ہے کہ ہو گئی، اور بہت سے لوگ ایک دوسرے کو بددعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری موت ایسی ہو، تیری موت کتے کی جیسی ہو۔ بٹ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے کتے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ نسلی کتے کہلاتے ہیں، اور طرح طرح کے نام ان کے ہیں، السیشن ڈاگ، بل ڈاگ، اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، اور وہ مارکیٹ میں یا ان کے بچے بہت زیادہ قیمت پہ ملتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں۔ اب ان کی جو پرورش کرتے ہیں کافی بڑے لوگ یا امیر لوگ کرتے ہیں، انہیں گھروں میں ہر طرح کی سہولیات ملتی ہیں، وہ کاروں میں سفر کرتے ہیں فیملی کے ساتھ، اور یہاں تک بھی ہے کہ جو لوگ ہوائی جہازوں کے سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ باقاعدہ اپنی فیملی ڈاگس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، چاہے ان کا ٹکٹ لینا پڑے، چاہے ان کے خرچے ہوں، اور شاہانہ ان کے سفر ہو گیا، شاہانہ ان کو کھانا پینا ہوتا ہے، اور میڈیکلی پرووائڈڈ انہیں فیسلٹیز کی جاتی ہیں، اور ہوائی جہازوں میں کاروں میں وہ سفر کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ تو آخر یہ کتے میں فرق کیوں؟ ایک کتا دیسی بنا کے خدا نے اللہ نے سڑک پہ مجبور کر دیا، اور ایک کتے کو کاروں کا آرام، ہوائی جہازوں کا آرام مہیا کر دیا۔ بتائیں۔ شکریہ۔ اللہ اللہ یہ میں سارا سینیریو سمجھ چکا ہوں۔ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، اب آپ سنیں اسلامی نقطہ نگاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو بنایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ ایسے جانور بنائے جو چار پائے والے ہیں، کچھ ایسے جانور بنائے کہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، کچھ ایسے جانور بنائے جو ایک دوسرے کی خوراک کے لیے بنائے گئے ہیں، اور کچھ ایسے جانور بنائے کہ جو ایک دوسرے کے کام کا جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کچھ ایسے جانور ہیں جو انسانوں کے کام آتے ہیں، اور کچھ دو پائے والے جانور بنائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طرز کے ساتھ مختلف انداز سے یہ ٹوٹل کنکلوژن بتائی کہ یہ ساری چیزیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام جو مخلوق ہے،
یہ ہم نے مسخر کر دی، بلکہ چاند ستاروں تک کا بھی فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے مسخر کر دی انسانوں کے لیے، اور پھر یہ سارا یعنی کہ اس کا اسپیسیفک پورا ایک طریقہ کار بنا دیا۔ دیکھیں سائنس بھی آپ کی یہ کہتی ہے کہ بھی جو زمین میں جو انسانی آبادی ہے تو اس کی جو بنیادی ریزن ہے وہ ہے کہ اس زمین پر مختلف جانداروں کا مختلف انداز سے ہونا، اور تمام جانداروں کا ایک دوسرے کو کھانا، یہ جو ٹوٹل جو پروسیجر ہے یہ ایک پورا ایک بہترین حکمت کے تحت بنایا گیا ہے۔ تو یہ سارے پروسیجر کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی کاریگری کی حکمت پتہ لگتی ہے کہ بھی دیکھیں اللہ نے حکمت کیسی بنائی۔ اچھا پھر اس میں دیکھیں یہ تو ہوئی اللہ، یہ میں نے اب یہ ٹوٹل ایک مختصراً آپ کو بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے اور بڑی ڈیٹیل وائز گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس میں انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس پہ فردر بھی تفصیلی گفتگو کر لی جائے گی۔ مختصراً یہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جب انسانیت کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں تو اس کا پورا ایک کرائٹیریا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہم واش روم میں ٹوائلٹ میں جو برتن استعمال کرتے ہیں جس کو لوٹا بولا جاتا ہے یا کوئی اور ادر ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہوں گے، تو وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں کیا ہم اس کو پانی کے لیے استعمال کر سکیں گے؟ نہیں کرتے، ہم قطعاً نہیں کرتے، اور منصف مزاج اور اچھے مزاج والا بندہ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں ذوق سلیم ذوق طبع والا بندہ یہ نہیں کرتا، تو ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ باقی مخلوق اور انسانوں میں کیا فرق ہے۔ باقی مخلوق کا کرائٹیریا ٹوٹل الگ ہے، اللہ نے ان کی جو جگہ بنائی تھی وہ ٹوٹل الگ طرح سے بنائی تھی۔ انسانوں کو پھر اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا۔ اسلام سے پہلے لوگوں کی کیا حالت تھی یہ سبھی کو عیاں ہے، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، باقی معاملات خراب کیے جاتے تھے، یہ تو تھی عرب میں۔ پھر یورپ میں کیا کنڈیشن تھی، اس کے علاوہ اندلس وغیرہ میں کیا کنڈیشن تھی، یورپ کنٹریز وغیرہ میں کیا تھی آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ حقائق پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا۔ یہ کنڈیشن تھی کہ وہاں پہ کتا بلی سارے ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے تھے، تو جن کی طبیعت جانوروں کے ساتھ رل گئی اور انہوں نے جانوروں میں ہی اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا، ایون کہ اپنے ازدواجی معاملات بھی جانوروں کی طرح سے کر لیے، تو ان کو ان میں سکون ملنا شروع ہو گیا۔ لیکن جب اسلام وہاں پہنچا اور اسلام نے ان کو روشنی دی اور اخلاقیات سکھائے، انسانیت کا طریقہ کار سکھایا کہ بھی انسانیت کا کیا طریقہ کار ہے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پاک یہاں پہ میں کوٹ کروں گا، ایک شخص فارس سے جب گیا تو بھی دیکھ کے، اور فارس کے بادشاہ نے کہا کہ بھی یہ اللہ کے نبی کیسے ہے، تو جب وہ واپس گیا تو فارس کے بادشاہ نے پوچھا بھی کیا دیکھا تو نے؟ اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کو کبھی بھی آپ ہرا نہیں سکتے جنگ میں۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے اس شخص نے کہا کہ وہ اللہ کا نبی ہے کہ جو ان انسانوں کو استنجا تک کا صحیح طریقہ بتا رہا ہے۔ یعنی اس بندے نے وہ بات کوڈ کی جو سب سے کم ترین بات تھی، جس کو انسان اگنور کر دیتا ہے۔ اسلام نے تو آپ کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ بتایا، اسلام نے تو آپ کو چلنے پھرنے کے آداب سکھائے، اسلام نے تو آپ کو بات چیت کے آداب سکھائے، اسلام نے آپ کو اولاد کے حقوق بتائے، میاں بیوی کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق بتائے، رشتہ داروں کے حقوق بتائے، دوست احباب کے حقوق بتائے۔ اسلام آپ کو ہر دنیا کے ہر شعبے ہر کیٹیگری کے اعتبار سے آپ کو رہنمائی کرتا رہا۔ آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ نے کاروبار میں حرام اور حلال اللہ کے احکامات کے خلاف والے معاملات سے بچنا کیسے ہے، آپ نے رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہے، تعلقات کیسے نبھانے ہیں، کن سے رشتہ کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا، کن سے ہو سکتا ہے کن سے نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ کو مختصراً ساری ڈیٹیل پہ اگر اس بات پہ ہی بتاتا چلوں کہ بھی اسلام نے آپ کے لیے کیا کیا، تو ایک ہی ورڈ بتاؤں گا کہ the idea of man according to his culture through by Islam، اور our culture is only Islam، ہمارا کلچر فقط اسلام ہے۔ آپ دنیا کے کلچر کو دیکھیں، دنیا کے کلچر کو آج یورپ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ آپ کے یورپی ممالک کا کہنا ہے کہ ہم نے عمر کے قانون کو فالو کیا، تو سیدنا عمر کے قانون کو فالو کرنے والے آج کامیابی کر رہے ہیں۔
تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ جن کے قانون کو فالو کیا گیا وہ کامیاب ہو گئے، مسلمانوں نے فالو نہیں کیا۔ تو وہ ڈاکٹر اقبال صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ معزز ہوئے، معزز تھے قرآن پر عمل کر کے، اور تم ذلیل ہوئے دنیا میں۔ مجھے شعر یاد نہیں ہے، بہرحال مختصراً یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے، وجہ کیا تھی کہ قرآن پہ عمل کرنے والے تھے، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کے۔ ہم خار ہو گئے، جو مسلمان آج کے اسلامی احکامات پہ عمل نہ کر کے خار ہو رہے ہیں۔ تو اسلام نے تو آپ کو تربیت سکھائی، اخلاق سکھایا، ہر جاندار کا ایک پورا کرائٹیریا اسلام نے آپ کو بتایا کہ کس کا کیا کرائٹیریا ہے۔ گھوڑوں کو آپ نے کن کیٹیگریز میں رکھنا ہے، آپ نے گدھوں کو کن کیٹیگریز میں رکھنا ہے، بیل، پھر بھینسیں، باقی چیزیں، یہ سارا پورا ایک پروسیجر اسلام نے بتایا، اور اس کے ٹوٹلی احکام بتائے ہیں، کتے تک کے احکام بتائے ہیں اللہ نے، کہ بھی ٹوٹل اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، سسٹمیٹک نظام کیا بنے گا۔ لیکن پھر اسی آپ کی جدیدیت نے، اسی آپ کی سائنس نے آ کے، اسی آپ کے جو روشن خیال معاشرے نے آ کے کتوں کو اپنے دامن میں لے لیا، کتوں سے سیکس کرنا شروع ہو گئے، کتوں کو اپنے قریب کر لیا۔ تو یہ اللہ نے تو نہیں سکھایا آپ کو کہ بھی آپ یہ کریں، اللہ نے تو نہیں بتایا کہ بھی یہ معاملات کریں۔ آپ اسلام کے احکام پوچھیں، اسلام تو کہتا ہے کہ کتے کا اگر لعاب برتن میں لگ جائے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو، اس کا پورا کرائٹیریا سسٹم ہے کہ بھی کس طریقے سے پاک کرو گے، یہ تو احادیث ہے۔ تو اسلام تو اس حد تک کہتا ہے، اسلام تو آپ کو منع کرتا ہے، تو یہ تو آپ نے دامن میں بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو مسلمان بھی دامن میں لے کے بیٹھا ہے کتے کو، تو وہ اس کا اپنا اندیا ہے، اپنی سوچ ہے، اسلام کی سوچ تو نہیں ہے۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتے گھوڑے گدھے کو اپنے قریب کر کے بیٹھے ہیں، سیکس کر رہے ہیں، تو ان کا میٹر ہے، ان کے معاملات ہیں۔ یہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، نیٹ پہ آپ سرچ کریں، بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ میں مزید گفتگو کیا کروں، میرا تو نہ یہ یعنی کہ یہ مزاج، نہ یہ انداز، نہ یہ ذوق، بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو میں مختصراً کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ آپ کو طریقہ کار نہیں بتایا، اللہ نے آپ کو پورا ایک نظام دیا ہے، پورا ایک سسٹم دیا ہے، پورا ایک سسٹم دیا ہے، پورا ایک طریقہ کار دیا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے کیا چیز کس اعتبار سے ہے اور کون سی چیز کس اعتبار سے رکھنی ہے۔ تو جائے کہ آپ بولیں کہ بھی یہ کتے نے، یہ انسانوں نے اپنا یہ امتیاز بنایا ہے، اللہ نے یہ امتیاز نہیں بنایا۔ اللہ نے پورا ایک اس کا نظام بنا کے بتا دیا ہے کہ بھی یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، کتوں کو کہاں رکھنا ہے، گھوڑوں کو کہاں رکھنا ہے، گدھوں کو کہاں رکھنا ہے۔ تو یہ بھائی آپ یہ، یا آپ کے معاشرے نے، روشن خیالی نے، جدیدیت نے، لبرلزم نے ان کو اپنے گود میں لے کے بٹھایا ہوا ہے۔ ہم اسلام اس کے بارے میں بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، سیشن مختصر کر لیں اور آخری سوال آج کا لے لیتے ہیں سر، کہ کتے جو ہیں جس پہ ہم نے ٹاپک چلایا، تو یہ بات تو ہو گئی کہ بہت سے کتوں کی قسمت میں کاروں میں سفر اور ہوائی جہازوں کا سفر لکھا ہوتا ہے، اور بہت سے کتے دنیا میں آتے ہیں، سڑک پہ ہی آئے، سڑک پہ پیدا ہوئے، سڑک پہ ہی کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر گئے، یا یہ کہ طرح طرح کی بیماریاں ہو کے مر گئے۔ بہرحال ایک اس میں لاسٹ سوال یہ ہے سر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے کتوں کو باقاعدہ بہت اچھی اور اونچی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہ سد جاتے ہیں ٹریننگ سے، بالکل بہت ہی زیادہ ان کا مائنڈ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک ہی چیز لے لیجئے، ملٹری آرگنائزیشنز، یا یہ کہ فوج کے پاس وہ کتے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی رینک بھی بڑھائی جاتی ہے۔ آپ سپاہی کی رینک، اس کے بعد جنرل، کرنل، یا جو بھی ہوتے ہیں، اور باقاعدہ رینک کے حساب سے انہیں سیلوٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ان کی موت پر جب ان کا مرنا یا ڈیتھ ہو جاتی ہے تو باقاعدہ ان کی تدفین ایسے کی جاتی ہے جیسے کہ راجہ مہاراجہ یا کسی بڑے آفیسر کی جا رہی ہو، اور پوری عزت و اکرام سے ان کی تدفین یا یہ کہ اس کی لاش کا نپٹارہ کیا جاتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں کہ بہت سے کتے سڑک پہ پیدا ہو گئے؟ ایسا کیوں کہ بہت سے سڑک پہ گاڑیوں میں پلے بڑھے، ہوائی جہازوں میں سفر کی، اپنی زندگی ایسے گزاری، اور بہت سے ایسے کہ بہت ہی زیادہ عزت و اکرام کروا کے گئے دنیا میں، اور شاہانہ زندگی جی اور شاہانہ موت مری؟ آخر ایسا کیوں؟ بتائیں۔ اینڈ اٹ از لاسٹ کوشچن سر، شکریہ۔ آپ جو ہے نا سیشن جو ہے نا کتوں پہ رکھ لیں، ایک الگ سے سیشن رکھ لیں، میں آپ کو کتوں کا جواب دینا شروع کر دوں گا،
بھائی اسلام، یہ آپ اسلام کا نظریہ حیات اور موت پوچھ رہے ہیں یا دوسرے کا؟ لیکن یہ سارے سوال جو ہے نا کتوں کے حوالے سے، یہ اسلام میں تو کسی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہیں تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لینا۔ یہ تو اسلامی کسی بھی کنٹری میں، اسلامی ملک میں اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کہیں کیا جاتا ہے۔ تو جہاں کیا جاتا ہے وہاں پوچھ لیں۔ بہرحال آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب دوں۔ یہ جو اگر کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانیت کو کچھ نہیں سمجھتے، اور اسلام قطعاً اس کے مخالف ہے۔ انسان کو اسلام نے ایک اہمیت دی ہے، تو جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں غیر مسلم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانیت کو گرانا چاہتے ہیں اور کتوں سے بھی گرانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا تو سمپل سا وے انسانیت پہ آتا ہے، اور یہ سیدھا سیدھا سا اسٹریٹ فارورڈ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اسلام مخالف پورے پروپیگنڈے ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں۔ کہ دیکھو بھی اسلام نے، ہم نے تو جانوروں کو بھی عزت دے دی، اسلام نے جانوروں کو عزت نہیں دی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام نے جس کا جو مقام تھا اس کو اسی مقام اور مرتبے اور اس کی اسی ڈیزینیشن میں رکھا ہے۔ تمام مخلوق کو اللہ نے ہر ایک کے اپنے اپنے کرائٹیریا میں رکھا ہے۔ اسلام کا یہ نقطہ نگاہ ہے۔ یہ مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی اس طرح کا کوئی اسلام کا نقطہ نگاہ نہیں ہے کہ جس سے انسانیت گر جائے، اور یہ جو عمل کیے جا رہے ہیں یہ انسانیت کو گرانے کے عمل ہیں، انسانیت کو برباد کرنے کے عمل ہیں، اور انسانیت کو جانوروں سے بھی بدتر بتانے کے عمل ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اسلام مخالف ہے، قطعاً اسلام مخالف ہے۔ اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی اسلام میں اس طرح کے کوئی رواج پائے جاتے ہیں، نہ ہی اسلام کو اس طرح کے رواج بتاتا ہے۔ تو لہٰذا مختصر اس کا جواب یہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی سفیشینٹ ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آگے مزید جواب دے دوں گا۔ جی محترم مفتی محمد ناصر صاحب، اصل میں آپ کا نظریات ہی لینے تھے، یا یہ کہ مسلمان کیا سوچتے ہیں ان باتوں کے ریگارڈنگ، یا یہ کہ مذہب اسلام کچھ بتاتا ہے یا نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک ریلیجس لیڈر ہیں اور آپ کے پاس مفتی کی باقاعدہ ایک پوسٹ ہے، تو آپ سے بیٹر کون ہو سکتا تھا ان باتوں کے جاننے میں۔ بہرحال آپ نے سوالوں کے جواب پرووائڈ کیے اور اپنے خیالات کھل کے رکھے سر، اور یہی مقصد بھی ہوتا ہے۔ تو آج کا سیشن کے سر یہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں، اگلے والیوم میں اگلے ٹاپکس پہ بات ہوگی سر۔ اور مقصد یہی ہے کہ تمام مذاہب یا الگ الگ ریلیجن کے یا ہندو مسلم کہہ لیجیے، ان لوگوں کے نظریات اس پرٹیکولر ٹاپک کے ریگارڈنگ کیا ہے سر، یہی جانکاری لینی بھی ہے، اور انشاءاللہ پرووائڈ کرانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ نے وقت دیا، تشریف لائے، رہنمائی کی، سوالوں کے جواب دیے، اس کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ٹو آل۔